बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नामज़द चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की दो मुलाकातें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक असल में उन्होंने अब तक 4 मुलाकातें की हैं, जबकि मज़ीद 4 मुलाकातें आज रात तक मुतवक्को हैं। हुकूमत को अदलिया की जानिब से पहला मिलने वाला बड़ा सरप्राइज़ ये है कि अभी तक अदलिया ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज नहीं दिया, जिस पर हुकूमती हलके थोड़े से चौंक गए हैं। ज़राए का दावा है कि सरप्राइज हुकूमत को मिलेगा, मगर काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट यानी उनके घर जाने के बाद 25 अक्टूबर के बाद और अफरीदी साहब के ओहदा संभालने के बाद यानी 26 अक्टूबर के बाद सरेदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गहरी नजर रखने वाले अहम तरीन कानूनी हलकों का यह दावा है कि इस दौरान काजी फाइज ईसा साहब घर चले जाएंगे, जबकि उनकी प्रॉक्सी समझे जाने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी अगला चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहते हैं। वो तमाम जज साहिबान जो कि आइन और कानून के साथ साथ खड़े हुए हैं। 11 जज साहिबान के नाम मैंने आपके सामने अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर रखे थे, और अब ज़राए का यह दावा है कि जस्टिस यहिया आफरीदी ने अपने सीनियर्स मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के मशवरे के बाद ही ये ओहदा कबूल करने का फैसला किया है। और ज़राए का यह दावा है कि अगर वो ये ओहदा कबूल ना करते, इससे इनकार कर देते, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ जा सकते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब की प्रॉक्सी समझे जाते हैं। इस तरह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती थी। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मुकला की 90% से ज़ायद अक्सरियत जो है, वकला जो तंजीमें हैं, उन्होंने इस गैर आइनी तरमीम को न सिर्फ चैलेंज करने का फ़ैसला किया है, बल्कि इस जंग को सड़कों पर लड़ने का इरादा भी रखते हैं। इसके साथ साथ दो अहम तरीन और इंतखाबी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात, वो इस गैर आइनी तरमीम को चैलेंज करने जा रही है। इसके साथ साथ एहतजाजी सियासत में बड़ी सियासी जमात स्ट्रीट फोर्स के हवाले से समझे जाने वाली जमात इस्लामी भी इस तरमीम को चैलेंज करने जा रही है। वकला तंजीमें और इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल्स वकला अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी इस तरमीम को करने जा रहे हैं चैलेंज। इसलिए आइंदा 72 घंटों के बाद यानी 26 अक्टूबर के बाद मामलात इंतहाई सरप्राइजिंग रुख मौजूदा हुकूमत के लिए इख्तियार कर सकते हैं। काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जुल्म नाइंसाफ़ी के गहरे बादल जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर छाए हुए थे, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, वो छटने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे इसके बावजूद के बुशरा बीबी की जमानत हो गई, रहाई का हुक्म उनका जारी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अभी भी काजी फाइज ईसा साहब अगले 2 दिन मौजूद हैं, कुछ ऐसी कुव्वतें खुफिया अभी भी हरकत में हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ऊपर अगले 48 घंटों में काजी फाइज ईसा बैठे हुए हैं, तो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आईनी और कानूनी फैसला आने के बावजूद आईनी कानूनी कार्रवाई में रुकावटें डाली गई। रूबकार के नाम पर वकला इंतजार करते रह गए। अडयाला जेल इंतजामिया ने इन रुकावटों की वजह से, जो कि खुफिया हाथों की जानिब से डाली, बुशरा बीबी की रहाई उस वक्त तक जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं अमल में नहीं लाई जा सकी। और चांसेस भी इसी बात के हैं कि अब ये मामला आज तक नहीं रुकेगा, आगे जाएगा, क्योंकि तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की रोबकार जारी ना हो सकी। पीटीआई वकला मचलके जमा करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, अदालती वक्त ख़त्म कर लिया गया, जजेस गायब हो गए और जजेस का अमला भी गायब हो गया, क्योंकि ऊपर से अहकामात थे कि बुशरा बीबी बाहर ना आए। लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। काजी फाइज ईसा साहब के
گھر جانے کے صرف 2 دن پہلے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جاتے ہی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جتنے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے تھے وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسرا معاملہ جناب سردار اعجاز اسحاق، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے چیف جسٹس، انہوں نے جناب پرسنل حیثیت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لیا۔ یہ بھی کہہ دیا اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل ان کو براہ راست فون کر کے یہ پیغام بھی ان تک پہنچائیں کہ انہوں نے عمران خان سے عمران خان کے وکلاء اور طبی ماہرین کی ملاقات کیوں نہیں کروائی، کیونکہ انہوں نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کا شوکت خانہ اسپتال کے معالجین سے معائنہ کرنے کی درخواست پر سماعت کی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں، اور جناب ہم نے جیل دورے کے دوران ڈاکٹرز بھی دیکھے اور جناب اس کے اوپر ہم حکم نامہ بھی جاری کریں گے، اور درخواست کل تک انہوں نے ملتوی کر دی۔ نورین نیازی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کی، اور انہوں نے پوچھا اکرم راجہ صاحب سے۔ اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند ہے، باہر انہیں آنے نہیں دیا جا رہا، جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اطلاعات یہ ہیں تازہ ترین کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ 2 اہم ترین کیس، توشہ خانہ 2 کیس میں ہی عمران خان بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر ہو گئی ہے جناب مؤخر۔ 26 اکتوبر تک یہ سماعت ہو گئی ہے ملتوی۔ 26 اکتوبر بڑا اہم دن ہے، اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے، معاملات آپ کو بدلے سے نظر آئیں گے۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جاتے جاتے بھی مکمل طور پر اپنے برادر ساتھی ججز کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اپنا پرسنل سیکیور سیٹل کرنے کی کوششوں میں ہر دم مصروف رہتے ہیں، نیب ترامیم کیس میں ان کے برادر جج سپریم کورٹ کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ جاری کیا 22 صفحات پر، جس میں انہوں نے کہا جناب کہ اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا، فیصلے سے تو متفق ہوں لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا، اس لیے خود اضافی نوٹ لکھ رہا ہوں، اور فیصلے میں سابق ججز سے متعلق غیر مناسب ریمارکس دیے گئے۔ یقیناً اشارہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھا۔ عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اخلاقی تہذیب کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کیا جائے، یعنی تہذیب کا دامن، اخلاقی تہذیب کا دامن قاضی فائز عیسیٰ نے چھوڑ رکھا ہے۔ اضافی نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں، نہ کہ فیصلہ لکھنے والوں کی تصدیق کی جائے۔ تہذیب اور عدالتی وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں۔ سیدھا سادہ براہ راست تماچا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے منہ پر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تہذیب کے دائرے سے باہر نکل کر رہے ہیں۔ بڑا ہی واضح جواب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے ساتھی جج صاحبان کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہوئی، رہائی کے امکانات بھی پیدا ہوئے۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ آج رہا ہو جائیں گی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت اوپر سے اس قسم کے احکامات تھے کچھ جج صاحبان کو، کچھ عدالتی عملے کو، جنہوں نے آئینی قانونی کارروائی روبکار کے حوالے سے مکمل کرنا تھی۔ جو ہی فیصلہ آتا ہے عدالتی عملہ بھاگ جاتا ہے، ججز اٹھ جاتے ہیں اور وکلا گھومتے رہتے ہیں کہ جناب یہ لیں روبکار جاری کریں، مچلکے جمع کراتے ہیں، لیکن انہیں انٹرٹین نہیں کیا جاتا اور آج کا وقت گزارا جاتا ہے صرف اور صرف عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ دیہڑے او بھی نہیں رہے تے دیہڑے اے بھی نہیں رہنے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے معاملات اس حکومت کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہونے والے ہیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے سخت ترین کڑا اور برا وقت گزارا اور وہ وقت گزر چکا، آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ سوشل میڈیا، جی ہاں، ہم جیسے مزدور صحافی جو ڈھونڈ نکال کر خبریں آپ کے سامنے وہ لاتے ہیں، جو روایتی میڈیا ٹی وی چینلز اخبارات پابندیوں، لالچ یا کسی اور دھونس دھاندلی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچاتے، اب ہمیں مزید ٹائٹ کرنے کا فیصلہ اس حکومت کی جانب سے خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو ٹائٹ کریں گے اور کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسے
قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ 15 سال تک سزا، بھاری جرمانے کی منظوری ہوگی، نام لیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کوئی 10 کے قریب نام نہاد وڈے ٹی وی چینلز کے تھم نیل شیئر کیے ہیں، آگے چل کر مختلف فورم پر بھی رکھیں گے۔ جو ہم پر تنقید کرتے ہیں ہمارے تھم نیلز کے متعلق، ان کے سامنے میں نے ٹی وی چینلز کے یوٹیوب چینلز کے تھم نیل رکھے ہیں کہ ان تھم نیل میں دیکھیے وہ ٹی وی چینلز اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان تھم نیلز کے اندر کیا کچھ فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہر سطح پر ہم یہ چیزیں لے کر جائیں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے پر سخت کارروائی ہوگی۔ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ پروپیگنڈا ہے کہ پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تمام تر فیصلوں میں مکمل طور پر ملوث ہے، جس کی تصدیق سب سے بڑے جنگ جیو جو کہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک میڈیا گروپ ہے، الائن ہے ان کے ساتھ، ان کے رپورٹرز انصار عباسی اور سہیل وڑائچ کے کالم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں ان کی خبروں اور کالمز کے ذریعے وہی کچھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ موجودہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کیا گیا۔ تو کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ کسی بھی جگہ پر بلایا جائے اس کے ثبوت انشاءاللہ ہر ادارے کے سامنے جناب رکھے جائیں گے۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر آج کیونکہ کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی غلطی کریں گے ججز، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں، وہ انہیں پھر وہاں پر سیف گارڈ کریں گے، آگے امین الدین خان صاحب بھی ہیں، جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں، نعیم اختر افغان صاحب بھی ہیں، کارروائی ڈلوانے کی کوشش کریں گے درجن بھر ججز کے خلاف، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایک تو ریمارکس آئے منصور صاحب کے اور عائشہ ملک صاحبہ کے، جنہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد پہلا کیس آئینی بینچ کو بھجوانے کی بات کی۔ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، عائشہ ملک صاحبہ بھی تھی۔ معاملہ تھا پیٹرولیم کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ کیس میں آئینی سوال ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیس اب آئینی بینچ سنیں گے۔ یہ تھوڑے سے لتے لیے، بیسیکلی انہوں نے مزہ لیا ہے اب، کیونکہ ججز اس فیصلہ کریں گے نا کہ آئینی کیس کون سا ہے، آئینی سوال ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب آئینی بینچز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر کیا ہوگا، یہ بھی اس حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا۔ سینئر وکیل منیر ملک، عامر نواز وڑائچ، کاشف حنیف اور حیدر امام رضوی سمیت وکلا تنظیموں کے عہدیداروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج اور اسے ہر فورم پر چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، بڑی پریس کانفرنس تھی اور اس معاملے کو لپیٹا جائے گا جلد از جلد۔ دوسری جانب جناب خبریں تھیں کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب، کیونکہ حکومت کی ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ کوئی ایسی غلطی ہوگی، لیکن حامد خان نے اپیل بھی کی تھی کہ یحییٰ خان آفریدی اپنی باری پر چیف جسٹس بنے، عہدہ قبول نہ کریں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں مبارکباد دی، منصور علی شاہ صاحب نے بھی انہیں مبارکباد پیش کی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں یحییٰ آفریدی صاحب خود گئے، جبکہ دوسری جانب جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید، ہماری معلومات کے مطابق 2 مزید جج، وہ ان کے چیمبر میں آئے اور انہیں چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ذرائع کا دعویٰ ہے 2 ملاقاتیں ہوئیں، ایک کیس سننے سے پہلے، دوسری کیس سننے کے بعد، اور جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے۔ اس چیمبر میں کیا باتیں ہوئیں وہ رپورٹ نہیں ہو سکی، ذرائع اس حوالے سے خاموش ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے باخبر حلقے، آئینی اور قانونی ماہرین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب سپریم کورٹ بار، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بار کی یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نامزدگی پر مبارکباد دی گئی ہے، وکلا تنظیمیں بڑی تعداد میں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں، بظاہر میڈیا پر ایک مکس سچویشن دکھائی جا رہی ہے، ماحول مکمل طور پر یہ دکھایا نہیں جا رہا کہ جناب اس فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ وقتی طور پر یعنی 24، 25 اور آج 23 تاریخ اس فیصلے کو تھوڑا سا اس کی جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ایکسلریشن ہے، اس کا جو اسراع جیسے کہتے ہیں، جو اس کی جو تپش ہے، اس کو تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس دوران۔
اور سمارٹ موو کے طور پر انتظار کیا جائے گا، اور اس کے بعد 26 اکتوبر کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے وہ جج جو کہ آئین اور قانون کے اوپر مکمل آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ان کی جانب سے فل کورٹ اجلاس بلا کر اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جڑے معاملات کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، ریویو پٹیشن بلے کے نشان کی، اور الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے کیسز، جو کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد